कभी सोचा है कि आज से 1000 साल पहले का एक फारसी मुफक्कर, एक तबीब, एक फलसफी आज भी जदीद तिब का बाबा आदम क्यों कहलाता है? हम बात कर रहे हैं इब्न सीना की, जिन्हें मगरिब में एविसीना के नाम से जाना जाता है। और वो इस्लामी सुनहरे दौर की शायद सबसे रोशन मिसाल हैं। बिल्कुल। और आज हम उनकी जिंदगी, उनके हैरानकुन कामों और उनकी लाजवाल मिरास पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारी इस गुफ्तगू की बुनियाद एक बहुत जामे, सवानही और इल्मी माखज़ पर है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं कि उन्होंने क्या किया जी, बल्कि ये समझना है कि उनके ख्यालात ने मशरिक और मगरिब दोनों की सोच पर इतने गहरे नुकूश आखिर छोड़े कैसे। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। इस्लामी सुनहरे दौर का तसव्वुर कीजिए। ये वो जमाना था जब बगदाद तो इल्म हिकमत का मरकज था ही, लेकिन वस्ती एशिया के शहर जैसे बुखारा वो भी किसी से कम नहीं थे। मतलब इल्म सकाफत में बगदाद को टक्कर दे रहे थे। अच्छा, ये एक ऐसा माहौल था जहाँ यूनानी, फारसी, हिंदुस्तानी उलूम के तर्जुमे हो रहे थे, उन पर तहकीक की जा रही थी और नए नए नजरियात जन्म ले रहे थे। इसी माहौल में इब्न सीना ने आंख खोली। उनका पूरा नाम अबू अली अल हुसैन बिन अब्दुल्ला बिन सीना था। और ये जो मगरिब में नाम है एविसीना, जी, ये इब्न सीना की ही लातीनी शक्ल है। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक फारसी निजात खानदान से थे। उनकी मादरी जुबान भी फारसी थी और उनके वालिद हुकूमत में एक आला ओहदेदार थे, तो इल्म और किताबें उन्हें विरासत में मिली। और उनकी जहानत, उसका तो आलम ही कुछ और था। कहते हैं कि सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने पूरा कुरान हिफ्स कर लिया था। जी, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि उन्होंने हिसाब एक हिंदुस्तानी सब्जी फरोश से सीखा। जी हाँ, और ये उस दौर के इल्मी रूह की एक बेहतरीन मिसाल है। इल्म किसी खास तबके की मिरास नहीं था। मतलब ये आजादाना तौर पर फैल रहा था। बिल्कुल। एक सब्जी फरोश भी रियाजी का माहिर हो सकता था और अपनी दुकान पर बैठे बैठे एक ऐसे नौजवान की रहनुमाई कर सकता था जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा मुफक्किर बनने वाला था। ये तो कमाल की बात है। यानी इल्म किसी यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं था। खैर, उसके बाद उन्होंने मंतिक, फलसफा और तिब की दुनिया में कदम रखा। और महज 17 साल की उम्र तक वो एक ऐसे काबिल तबीब बन चुके थे कि सामानी सल्तनत के हुक्मरान के इलाज के लिए उन्हें दरबार में तलब किया गया। 17 साल की उम्र में शाही तबीब? जी, और यही वो लम्हा था जहां से उनकी जिंदगी के एक नए और बहुत हंगामा खेज दौर का आगाज होता है। उनका कैरियर किसी एक जगह पुरसुकून नहीं गुजरा। बिल्कुल नहीं। वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं थे जो अपनी लाइब्रेरी में सुकून से बैठे रहें। उनकी जिंदगी मुसलसल सफर, सियासी उतार चढ़ाव और यूं समझें कि बका की जद्दोजहद से भरी थी। सामान्य सल्तनत के जवाल के बाद उन्हें बुखारा छोड़ना पड़ा। वो गिरगंज गए, फिर जौरजान, रे और आखिरकार हमदान। जी, और ये सफर सिर्फ इल्म की तलाश में नहीं था, बल्कि सियासी पनाह और सरपरस्ती की तलाश में भी था। मुझे ये सोचकर हैरत होती है कि एक शख्स जो इतनी गहरी इल्मी बातें लिख रहा है, उसे अपनी बका के लिए हर वक्त सियासी शतरंज भी खेलनी पड़ रही थी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इस दौर में किसी आलिम के लिए किसी ताकतवर हुक्मरान की सरपरस्ती के बगैर काम करना तकरीबन नामुमकिन था। तो वो मुख्तलिफ दरबारों से वाबस्ता हुए, कभी शाही तबीब के तौर पर तो कभी वजीर के ओहदे पर। और इब्न सीना सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वो सियासत को खूब समझते थे। वो हुक्मरानों के मशीर थे, उनके वजीर थे, और इसी वजह से उन्हें साजिशों और खतरात का भी सामना करना पड़ा। उनकी जिंदगी के कुछ वाकयात तो बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगते हैं, जैसे हमदान में उनकी किसी आलिम से गर्मा गर्म बहस, अबुल कासिम करमानी से। जी, या वो वाकया जब उन पर ये इल्जाम लगा कि वो कुरान के उसलूब की नकल कर रहे हैं। ये तो उस दौर में जानलेवा साबित हो सकता था। बिल्कुल। और फिर उनकी कैद का वाकया, जब उन पर मुखालिफ हुक्मरान के साथ खुफिया खत खिताबत का शुबा हुआ तो उन्हें फर्दजान के किले में 4 माह के लिए कैद कर दिया गया। 4 माह कैद में? अब सोचने की बात यह है कि इस कैदोबंद में जहां एक आम इंसान हिम्मत हार जाए, वो क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? इसी कैद के दौरान उन्होंने अपनी मशहूर किताब उश-शिफा के कुछ हिस्से लिखे और दूसरे कामों को तरतीब दिया। ये तो नाकाबिले यकीन है, ज़हनी मजबूती की इंतहा है। आखिरकार
انہیں آصفہان میں علاؤالدولہ کے دربار میں پناہ ملی اور یہ ان کی زندگی کا سب سے پرسکون اور نتیجہ خیز دور ثابت ہوا۔ یہاں انہیں وہ عزت اور وسائل ملے جس کے وہ حقدار تھے، اور یہیں انہوں نے اپنے شاہکار تخلیق کیے۔ جی، جن میں سر فہرست ہیں 2 کتابیں، طب میں القانون فی الطب، دا کینن آف میڈیسن، اور فلسفے میں کتاب الشفا یعنی دا بک آف ہیلنگ۔ ان کی زندگی اتنی ہنگامہ خیز تھی، انسان سوچتا ہے کہ انہیں لکھنے کا وقت کب ملا ہوگا۔ چلے القانون سے شروع کرتے ہیں۔ یہ کتاب صرف نسخوں کا مجموعہ تو نہیں ہوگی؟ ہرگز نہیں، یہ 5 جلدوں پر مشتمل ایک مکمل طبی انسائکلوپیڈیا ہے۔ اچھا، اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ کتاب 1650 تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ایک معیاری نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی رہی۔ ایک منٹ، 1650 تک، یعنی تقریباً 600 سال تک۔ آج تو میڈیکل کی کتابیں ہر 5 سال میں پرانی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن سینا نے اس میں جو نظریات پیش کیے وہ اپنے دور سے بہت آگے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ بیماریاں غیر مرئی آلودہ جانداروں سے پھیلتی ہیں۔ ایک منٹ، غیر مرئی جاندار بغیر مائکروسکوپ کے، یہ انہوں نے کیسے سوچا؟ یہی تو ان کی عظمت ہے، خالص منطق اور مشاہدے کی بنیاد پر۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ بیماریاں ایک شخص سے دوسرے کو لگتی ہیں چاہے براہ راست رابطہ نہ بھی ہو۔ اچھا، تو انہوں نے نتیجہ نکالا کہ بیماری ہوا یا پانی کے ذریعے کسی ایسی چیز سے پھیلتی ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ یعنی جراثیم کا ابتدائی نظریہ۔ جی، اور اسی بنیاد پر انہوں نے متعدی امراض میں مبتلا مریضوں کو 40 دن تک الگ تھلگ رکھنے یعنی قرنطینہ کی سفارش کی۔ قرنطینہ 1000 سال پہلے، یہ لفظ تو ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں بہت سنا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، اور یہ ابن سینا کی دین ہے۔ اچھا، اب ان کی دوسری مشہور کتاب پر آتے ہیں، کتاب الشفا۔ ہاں، دا بک آف ہیلنگ، نام سے تو لگتا ہے کہ یہ بھی طب پر ہوگی۔ دراصل یہ نام استعاراتی ہے، یہ روح کی شفا کی کتاب ہے۔ یہ فلسفہ، منطق، طبیعت، ریاضیات، مطلب ایک جامع انسائکلوپیڈیا ہے۔ ارسطو کے فلسفے پر ان کی سب سے مفصل شرح ہے، لیکن صرف شرح نہیں، اس میں انہوں نے اپنے مولک نظریات بھی پیش کیے، اور ان میں سے ایک نے تو مغربی فلسفے کی تاریخ ہی بدل دی۔ وہ کون سا نظریہ تھا؟ وہ تھا ان کا مشہور فکری تجربہ، آدمی معلق یا دی فلوٹنگ مین۔ دی فلوٹنگ مین، یہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ وہ کہتے ہیں، تصور کریں کہ ایک شخص کو خلا میں معلق پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی آنکھوں پر پٹی ہے، وہ کچھ سن نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک مکمل طور پر الگ تھلگ انسان، حواس کام نہیں کر رہے۔ جی، اسے اپنے جسم یا بیرونی دنیا سے کوئی حسی تجربہ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس حالت میں کیا وہ شخص اپنے وجود کے بارے میں جان سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو مشکل ہے۔ ابن سینا کا جواب ہے، ہاں بالکل جان سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کے وجود پر شک کر سکتا ہے، لیکن اس بات پر شک نہیں کر سکتا کہ وہ خود موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شک کرنے کے لیے بھی تو ایک شک کرنے والے کا ہونا ضروری ہے نا۔ اچھا، یہ بات تو ہے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ روح یا نفس کا شعور جسم سے آزاد ہے۔ یہ ایک غیر مادی جوہر ہے جسے اپنے وجود کا احساس کرنے کے لیے جسمانی حواس کی ضرورت نہیں۔ یہ دلیل تو بہت جانے پہچانی لگ رہی ہے۔ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ بالکل، یہ تو فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ کی مشہور دلیل ہے۔ لیکن ڈیکارٹ نے تو یہ بات ابن سینا کے تقریباً 600 سال بعد کہی تھی۔ جی ہاں، اور بہت سے محققین کا خیال ہے کہ ڈیکارٹ ابن سینا کے اس کام کے لاطینی ترجمے سے واقف تھے۔ تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مغرب میں جو فکری انقلاب آیا اس کی بنیاد دراصل صدیوں پہلے ابن سینا رکھ چکے تھے؟ یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ اسی طرح فلسفے میں ان کی ایک اور بڑی شراکت خدا کے وجود کے لیے ان کی دلیل ہے، برہان الصدیقین، پروف آف دا ٹروتھ۔ اچھا، یہ کیا دلیل ہے؟ اسے آسان الفاظ میں کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ ایک خالص عقلی دلیل ہے۔ وہ وجود کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، ممکن الوجود یعنی کنٹینجنٹ بینگ، اور واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ۔ ایک منٹ، ممکن اور واجب، کیا ہمیں اسے اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے میرا اور آپ کا وجود ممکن ہے، یعنی ہم نہ بھی ہوتے تو کائنات چلتی رہتی؟ بالکل، ہمارا وجود کسی اور چیز کا محتاج ہے۔
لیکن ان سب ممکنات کے پیچھے کسی ایسی ہستی کا ہونا واجب یعنی لازمی ہے جس کا وجود کسی اور چیز پر منحصر نہ ہو۔ آپ نے اسے بالکل بہترین طریقے سے سمجھا ہے۔ ابن سینا کی دلیل یہی ہے کہ اس کائنات میں تمام ممکنہ چیزوں کے سلسلے کو شروع کرنے کے لیے ایک واجب الوجود کا ہونا لازمی ہے، اور وہی خدا ہے۔ اور یہ دلیل آج بھی زیر بحث آتی ہے؟ جی، آج بھی فلسفے اور دنیات میں۔ تو وہ ایک ہی وقت میں ڈاکٹر، سیاستدان اور ایک گہرے فلسفی تھے، واقعی حیران کن ہے۔ لیکن ان کی خدمات یہیں تک تو محدود نہیں ہوں گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ ایک حقیقی ہمہ جہت شخصیت تھے۔ علم فلکیات میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے زہرہ سیارے کو سورج کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹرانزٹ آف وینس اپنی آنکھوں سے؟ جی، کیمیا کے شعبے میں انہوں نے پھولوں سے عطر کشید کرنے کا طریقہ ایجاد کیا، مطلب بھاپ کے ذریعے کشیدکاری، اسٹیم ڈسٹلیشن۔ اچھا، تو پرفیوم انڈسٹری بھی ان کی مرہون منت ہے۔ لیکن کیا وہ کیمیا گری پر بھی یقین رکھتے تھے، یعنی دھاتوؤں کو سونے میں بدلنے پر؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ کیمیا گر صرف ظاہری طور پر دھاتوؤں کا رنگ بدل سکتے ہیں، مادے کی اصل نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ واقعی ایک سائنسی ذہنیت ہے۔ وہ ہر چیز کو منطق کی کسوٹی پر پرکھ رہے تھے۔ طبیعت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ طبیعت میں بھی انہوں نے حرکت کا ایک نظریہ پیش کیا جسے وہ میل کہتے تھے۔ ارسطو کا خیال تھا کہ کسی پھینکی ہوئی چیز کو ہوا آگے دھکیلتی ہے۔ ابن سینا نے اسے رد کیا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب کوئی چیز پھینکی جاتی ہے تو پھینکنے والے کی قوت اس چیز میں ایک جھکاؤ یا میل پیدا کر دیتی ہے جو اسے آگے بڑھاتی رہتی ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ایک گیند پھینکوں تو میرے ہاتھ کی قوت ایک طرح سے گیند کے اندر سفر کرتی ہے؟ بالکل، اور یہی نظریہ بعد میں یورپ میں امپیٹس کے نظریے کی بنیاد بنا، جو نیوٹن کے قوانین سے پہلے کا ایک اہم قدم تھا۔ اور ان تمام سنجیدہ کاموں کے ساتھ ساتھ وہ شاعر بھی تھے؟ جی، اور ان کی ایک فارسی ربائی بہت مشہور ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے: سیاہ مٹی کی تہ سے لے کر زحل کی بلندیوں تک میں نے کائنات کی تمام مشکلیں حل کر دی۔ میں ہر فریب اور جال سے نکل آیا، ہر گرہ کھل گئی سوائے موت کی گرہ کے۔ سوائے موت کی گرہ کے۔ واہ، اس میں ایک عظیم عالم کی عاجزی جھلکتی ہے۔ بالکل، کہ تمام علم کے باوجود موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا راز کوئی نہیں پا سکا۔ ان کی میراث واقعی لازوال ہے۔ اسلامی دنیا میں تو وہ ایک مرکزی شخصیت بن گئے، لیکن یورپ پر بھی ان کے اثرات بہت گہرے تھے۔ انہیں طبیبوں کا شہزادہ کہا گیا۔ جی، پرنس آف فزیشنز۔ انہیں بقراط اور جالینوس کے برابر درجہ دیا گیا۔ اور جدید دور میں بھی انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ بھرپور طریقے سے۔ یونیسکو کا ایویسینا پرائز ہے۔ دنیا بھر میں ان کے نام پر یونیورسٹیاں اور ہسپتال ہیں، یہاں تک کہ چاند پر ایک گڑھے کا نام بھی ایویسینا ہے۔ اور یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ 14ویں صدی کے عظیم شاعر دانتے نے اپنی کتاب ڈیوائن کامیڈی میں ابن سینا کو لمبو میں جگہ دی۔ جی، یہ وہ جگہ ہے جہاں نیک غیر عیسائی مفکرین کو رکھا گیا ہے۔ اور وہاں وہ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ورجل، افلاطون اور ارسطو کے ساتھ۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یورپ ان کی عظمت کا کس حد تک قائل تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن سینا صرف ایک طبیب یا فلسفی نہیں تھے، وہ ایک حقیقی پولی میتھ تھے جنہوں نے ایک انتہائی ہنگامہ خیز دور میں علم کی حدود کو بے انتہا آگے بڑھایا۔ ان کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ علم کی جستجو اور انسانی ذہن کی طاقت کسی بھی سیاسی یا سماجی بحران پر غالب آ سکتی ہے۔ بالکل، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ جی ضرور۔ ہمارے ماخذ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ابن سینا انبیاء کو الہامی فلسفی سمجھتے تھے اور ان کا درجہ عام فلسفیوں سے بلند مانتے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ منطق اور استدلال کے لیے اتنی گہرائی سے وقف شخصیت عقیدے اور وحی کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسے دیکھتی تھی؟ یہ نقطہ ان کے دور میں سائنس اور مذہب کے تعلق پر کیا روشنی ڈالتا ہے؟ اور اس کا موازنہ آج کی بحثوں سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں ابن سینا کی فکری دنیا کی گہرائیوں میں مزید جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔